अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो चले कहानी का अगला हिस्सा शुरू करते हैं, लेकिन एक बार फिर गुजारिश, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं। जिंदगी अपनी मखसूस रफ्तार से रवा दवा थी जब अलवीना के एक प्यारे से बेटे को जन्म देने की खबर ने सबकी जिंदगियों में एक खुशगवार सी हलचल मचा दी। बच्चे की पैदाइश क्योंकि ऑपरेशन से हुई थी, इसलिए आजकल अलवीना को मुकम्मल आराम और निगहदाश्त की जरूरत थी। हिफ्सा का खुद छोटे बच्चों का साथ था। तभी मरियम चंद दिन के लिए हुमेरा साहबा की तरफ रहने चली गई। वो जी जान से भतीजे और भाभी की खिदमत में मगन थी। तकरीबन रोजाना ही शैला साहबा, अबीरा और हिफ्सा भी आ जाती तो खूब रौनक लगती। मरियम को वहां आए 10वां रोज था जब अरसल वहां चला आया। वो शाजो नादर ही कभी ससुराल आता था। यह उसका इन 10 दिनों में तीसरा चक्कर था। गो कि उसने मरियम को वापस चलने का नहीं कहा था, लेकिन फिर भी आज उसके चेहरे के संजीदा तने तने तासरात देखकर हुमेरा साहबा उसकी आमद का मकसद बखूबी समझ रही थी। तो उन्होंने मरियम को फौरन ही वापसी का हुक्म दे दिया। वो लाल जज्बे से होती हुई अलवीना की हालत का अजर तराशा। चंद दिन मजीद रुकने का इसरार किया, लेकिन उनका फैसला अटल था। अलवीना और हिफ्सा के मायनी खेज हंसी और जोमैनी इशारे मरियम को बौखला दे रहे थे। वो बुरी तरह पजल होती 5 मिनट में ही अपना बैग तैयार करके सबको अल्लाह हाफिज कहती बाहर निकल गई। वो भी सबसे मिलता खामोशी से गाड़ी में आकर बैठ गया। गाड़ी सिया तारकोल की सड़क पर रवा दरवा थी। मरियम खामोशी से दोनों हाथ गोद में रखकर बैठी थी। उसने कनखियों से एक दो मर्तबा महारत से गाड़ी ड्राइव करते अरसद की तरफ देखा, जिसकी तमाम तर तवज्जो विंडो स्क्रीन पर मरकूज थी। दोनों के दरमियान मुकम्मल खामोशी हायल थी। 10 मिनट बाद इसी खामोशी से ये मुख्तसर सफर तमाम हुआ। घर आकर अरसल तो टीवी पर स्पोर्ट्स चैनल लगाकर बैठ गया। वो कुछ देर अबीरा और शैला साहबा से बातचीत करती रही। फिर जल्द ही वो दोनों अपने कमरे में सोने चली गई, तो वो भी उठकर अपने कमरे में आ गई। इतने दिन बाद अपना कमरा, अपना बिस्तर देखकर एकदम से थकन उस पर गालिब आने लगी। वो जल्दी से फ्रेश होकर बेड पर आकर अपनी जगह पे दराज हो गई। आंखें मूंदे अभी नुदगी की हालत में थी जब अरसल कमरे में चला आया और उसके साथ दराज होकर आहिस्तगी से उसका रुख अपनी तरफ मोड़ने लगा। मुझे नींद आ रही है, वो निगाहें झुकाए जल्दी से उससे थोड़ा सा फासला बनाते हुए बोल गई। 2 हफ्तों से तो नींद पूरी कर रही थी, आज कोई रियायत नहीं मिलेगी। उसे जबरदस्ती अपने बाजू पर लिटाते हुए उसके गिर्द हिसार बांधकर धीमे से सरगोशी नुमा लहजे में संजीदगी से बोला, 2 हफ्ते तो नहीं, 8 दिन तो थे बस। वो जल्दी से बोली, तो क्या कम थे? उसकी खूबसूरत आंखों में झांक कर आबरू उचकाकर संजीदगी से पूछा। भाभी भाभी का ख्याल रखना भी तो जरूरी था ना। मैं तो बस इसलिए, उसने बमुश्किल कहा। मेरे अलावा तुम्हें सबका ख्याल है, सब समझता हूँ मैं। मुझसे छुटकारा पाना चाहती हो ना, तभी इतने दिनों तक वहां रुकी रही। उसके चेहरे पर बिखरी लटों को कान के पीछे उड़सते हुए उसने उसे गहरी नजरों से देखते हुए कहा। मरियम उसके बिल्कुल दुरुस्त अंदाजे और उसकी गहरी अंदर तक उतरती नजरों की ताब न लाते हुए नजरें चुरा गई, जबकि वो उस पर झुकता उसकी थोड़ी पर लब रख गया। वो उसकी जुनूनी पेश कदमी से बौखला कर फौरन अपनी आंखें बंद कर गई, जबकि वो पूरी तरह उसके वजूद में गुम होता उसकी सांसें मुतज़्ज़ल कर रहा था। वो हमेशा की तरह दम दम साधे उसकी गुस्ताखियां बर्दाश्त करती, उसके लम्स से पागल होती, धड़कनों को शुमार करने में मसरूफ थी। रमजान अल मुबारक के बाबरकत महीने का आगाज हो चुका था। साथ ही मरियम की मसरूफियात भी मजीद बढ़ चुकी थी। जॉब के साथ साथ घरेलू जिम्मेदारियां, फिर इबादत की अंजाम दही, इन सब अमूर को अंजाम देते सारा दिन किस तेजी से गुजर जाता पता ही नहीं चलता। इसी टफ शेड्यूल से के बाद वो पिछले चंद दिनों से बहुत थकावट महसूस कर रही थी। ताक रातों का आगाज भी हो चुका था, इसलिए अरसल भी देर रात तक मस्जिद में कयाम करता। आज 22वां रोजा था। सब रोजा अफ्तार कर रहे थे जब अचानक शैला साहबा ने अपने बराबर में बैठे अरसल को मुखातिब किया, जो मरियम के हाथ के बने मजेदार दही बड़ों से लुत्फ अंदोज हो रहा था। अरसल बेटा, मरियम की पहली ईद है, इसे किसी दिन बाजार लेकर जाकर ईद की शॉपिंग तो करवा लाओ। वो 2-3 मर्तबा उसे बाजार चलने का कह चुकी थी, लेकिन वो हर बार
कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल जाती। फिर उन्होंने सोचा अरसल के साथ ही भेज देंगी, जितना वक्त दोनों साथ गुजरते अच्छा ही था। खाला, मैंने आपको बताया तो था, मेरे पास शादी के बहुत सारे कपड़े बिल्कुल नए रखे, इनमें से कुछ पहन लूंगी। उससे पहले कि वो कुछ कहता, वो जल्दी से बोल पड़ी। शादी के बाद उसकी पहली ईद थी, जब उसे खुद ख्याल नहीं था कि उसे शॉपिंग करवा लाए, तो वो क्यों साथ जाती। उसके उसके एकदम से कहने पर अरसल ने निगाह उठाकर अपने बिल्कुल सामने बैठी मरियम को देखा, जो काफी काफी देर से प्याली में जरा सी फूट चाट लेकर बैठी थी। अरसल को आज काफी सुस्त और कमजोर सी लगी। रंगत भी कदरे पीली महसूस हो रही थी। यकीनन वो अपने कॉलेज और रमजान की बेकिंग हैकिंग रूटीन की वजह से थक गई थी। अल्लाह रखे सुहागन हो बेटा, नई नई शादी हुई है, जो कपड़े रखे उन्हें पहना करो। कितनी दफा तुम्हें कहा है, अच्छी तरह तैयार हुआ करो, यही तो दिन होते हैं पहनने ओढ़ने के। शैला साहबा ने प्यार से कहा। जी खाला। उसने आदतमंदी से सर हिलाया। लेकिन मुझे वाकई नई शॉपिंग की जरूरत नहीं है। उसने एक मर्तबा फिर इनकार किया। उसे अरसल की खामोशी बुरी तरह महसूस हुई, जिसने शैला साहबा की बात का कोई भी जवाब न दिया था। साफ जाहिर था वो उसे साथ ले जाने से गुरेजा है। वो खुद भी उसके साथ कई घंटे बाजार में ख्वार होना नहीं चाहती थी, इसलिए उसे यही मुनासिब लगा। इससे पहले कि वो इनकार करता, वो खुद ही मना कर दे, तभी बजित थी। इस बात से अनजान कि उसके इस मुसलसल इनकार से अरसल के अंदर कैसी गुस्से व इश्तियाल की लहर उठ रही थी। पता नहीं मसला क्या है इस लड़की के साथ, अपनी इतना एटीट्यूड किस बात का है। और इसमें उसने दिल में सोचा, मरियम बच्चे, यही त्योहार तो मौका होते। वो रसान से बोली, भाभी, लड़कियों का तो शौक होता है खरीदारी करने का, और एक आप है। सच्ची मुझे कोई ऐसी ऑफर दे तो मैं हरगिज इनकार न करूं। अवीना ने मुस्कुराकर कहा तो बिल्कुल हल्का सा मुस्कुरा दी। हाँ, इसे देखो कितने चक्कर बाजार के लगा चुकी, ससुराल से भी ईदी आ गई, लेकिन इसका दिल ही नहीं भरता शॉपिंग से। शैला साहबा भी हंस कर बोली, आज तो ताक रात है, जाना मुश्किल है। कल ऑफिस से आकर आप लोगों को मार्केट ले जाऊंगा, सब तैयार रहिएगा। कब से खामोश बैठा अरसल अपनी प्लेट खिसकाकर एकदम बोला। सब कहते हुए नजर उठाकर उसे देखा तो नजरें झुकाए बैठी बाउल में केले के टुकड़े चमचे से इधर उधर कर रही थी। हम सबके जाने की जरूरत नहीं है, हमारी शॉपिंग पूरी हो चुकी है। सिर्फ मरियम की ही चीजें रहती है, बस तुम दोनों मियाँ बीवी चले जाना। शैला साहबा ने अबीरा को आंख दिखाते हुए कहा, जो भाई की बात सुनकर खुशी से खिल उठी थी। उसका मुंह लटक गया, जबकि उनके यूं मियाँ बीवी कहने पर मरियम का चेहरा एकदम गुलाबी हुआ था, जिसे कुर्सी खिसकाकर उठते अरसल ने बगौर देखा था। इस लड़की की शर्म और हया पूरी तरह घायल करती है उसे। अपने वादे के मुताबिक दूसरे दिन वो ऑफिस से आते ही उसे शॉपिंग के लिए ले आया था। मरियम का बिल्कुल भी बाजार जाने का दिल नहीं चाह रहा था। एक अजीब सी थकावट उसके सारे वजूद पे तारी थी। उसने लाख नजर तराशे, लेकिन शैला साहबा ने उसकी एक ना सुनी। नतीजतन उसी वक्त वो फ्रंट साइड सीट पर उसके बराबर में दोनों हाथ गोद में रखे पर्स पर रखी बैठी थी। गाड़ी सयाह तारकोल की सड़क पर रवा दवा थी। अरसल सामने विंडो स्क्रीन पे नजरें जमाए पूरी तवज्जो से ड्राइविंग में मसरूफ था, लेकिन नजरें बिला इख्तियार बार बार उसकी तरफ भी उठ रही थी, जो इस वक्त सुर्ख चेहरे के साथ नर्वस सी बैठी थी, सीधे दिल में उतर रही थी। गाड़ी में सूर्य रहमान की तिलावत गूंज रही थी। 20 मिनट में बाद वाला आखिर सफर तमाम हुआ। उसने गाड़ी कराची के मशहूर और मारूफ बड़े से शॉपिंग मॉल के पार्किंग लॉट में पार्क की। वो इंजन बंद करता अपने साइड का दरवाजा खोलकर बाहर निकला। मरियम भी दूसरी तरफ का दरवाजा खोलकर अपना पर्स संभालती बाहर निकली। जब ही बड़े जोर से उसका सर चकराया, उसने जल्दी से गाड़ी की छत थाम कर खुद को गिरने से बचाया और आहिस्ता आहिस्ता मतवाजन चाल चलती। लाइट ब्लू जीन्स और डार्क ब्लू ड्रेस में शर्ट में मलबूस ऊंचे लंबे मजबूत जसामत वाले और खुबरू से अरसल के साथ माल के सीढ़ियों की जानिब कदम बढ़ा दिए। 15-20 मिनट के तक मुख्तलिफ दुकानों का चक्कर लगाने के बाद भी
جب مریم نے کچھ نہ خریدا تو اس کے تیور بھاپ کر وہ گہری سانس خارج کرتا خود آگے بڑھا، اور اگلے آدھے گھنٹے بعد وہ اس کے لیے اپنی پسند سے دو بہت اچھے نفیس کڑھائی والے قدرے بھاری سوٹوں کے علاوہ 3 ہلکے پھلکے کام کے سوٹس بھی لے چکا تھا۔ کپڑے کی خریداری کے بعد اس نے فٹ ویئر شاپ کا رخ کیا اور یہاں سے بھی اپنی پسند کے اس کے لیے 2 نفیس سے سینڈلز خریدے۔ اس سب میں مریم بالکل خاموش رہی تھی، نہ اس نے اس کی رائے پوچھی نہ کچھ بولی۔ وہ بس اسے سائز وغیرہ ہی چیک کروا رہا تھا۔ در حقیقت اس کی چوائس اتنی اچھی، اتنی یونیک تھی کہ مریم کو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں محسوس ہو رہی تھی۔ مریم کی شاپنگ کے بعد اس نے شیلا صاحبہ، حمیرہ صاحبہ کے لیے ایک بہت نفیس بزیرے کے چکن کا سوٹ خریدا، حفصہ، عبیرہ اور الوینا کے لیے خوبصورت ہینڈ بیگ لیے، آصف، تابش اور اپنے لیے کرتا شلوار خریدے۔ حفصہ اور الوینا کے بچوں کے لیے بھی کافی کچھ وہ لے چکا تھا۔ مریم کی شاپنگ اس نے خالصتاً خود اپنی پسند کی تھی، جبکہ باقی ساری خریداری میں اس کی رائے بھی پوچھتا رہا۔ انہیں مال میں پھرتے 2 گھنٹے ہونے کو تو آئے تھے، اصل گھر بھر کے لیے اچھی خاصی چیزیں خریدنے کے باوجود چاق و چوبند سا تھا۔ جس طرح اس کے بعد دوسری شاپنگ میں جا رہا تھا، لگتا تھا اس کا گھر جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ جبکہ مریم کی حالت ہو رہی تھی، اسے لگ رہا تھا وہ کسی بھی لمحے چکرا کر گر جائیں گی۔ چند دنوں سے اس کی طبیعت عجیب گری گری سی ہو رہی تھی، سارے وجود پر ہر وقت تھکاوٹ طاری رہتی، بھوک پیاس بھی اڑ چکی تھی، اور اب بھی اس کی اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی، لیکن وہ اپنے قدموں کو بمشکل گھسیٹتی اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ وہ مریم کو جویلری شاپ میں چھوڑ کر اپنے ساتھ ساتھ عبیرہ کے لیے بھی کچھ خریدنے کی تاکید کرتا خود شاپ کے باہر ایک سائٹ پر کھڑا ہو گیا کہ شاپ کے اندر خواتین کا رش بہت تھا۔ مریم کو اس شاپ میں بہت گھٹن محض کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ 10-15 منٹ میں عبیرہ کے لیے ہلکی پھلکی جویلری کے علاوہ اپنے سوٹ کے میچنگ کے درمیانہ سائز کے جھمکے خرید کر باہر چلی آئی۔ اسے جویلری میں سب سے زیادہ جھمکے ہی پسند تھے۔ مریم کے حساب سے تو اب اس کی ساری شاپنگ مکمل ہو چکی تھی، لیکن اسے مال کے خارجی دروازے کے بجائے ایک بار پھر شاپس کی جانب بڑھتا دیکھ کر اس کی بھویں حیرت سے اوپر اٹھ گئی۔ اس نے بے ساختہ اپنے شوہر نامدار کی پشت کو گھورا۔ وہ ساری زندگی سنتی آئی تھی کہ عورتوں کی شاپنگ کبھی ختم نہیں ہوتی، لیکن یہاں تو الٹی گنگا بہہ رہی تھی۔ سنیں، بس اب گھر چلے، میں بہت تھک گئی ہوں۔ وہ خود کو روک نہ پائی اور بالآخر دھیمی سی آواز میں بول پڑی۔ ارسل نے ایک نظر گردن موڑ کر اسے دیکھا، تھکن اس کے چہرے سے ہویدا تھی۔ بس 5 منٹ اور، نرم لہجے میں بولتا وہ فوراً ہی اپنی مطلوبہ شاپ پر گھس گیا، جبکہ پوری طرح اپنے دھیان میں مگن اس کے پیچھے چلتی مریم نے جیسے ہی شاپ کے اندر قدم رکھا، اس کے 14 طبق روشن ہو گئے، آنکھیں حیرت سے پوری کھل گئی۔ اس نے شرم سے پانی پانی ہوتے اپنے مجازی خدا کو چور نظروں سے دیکھا، جو انگلی سے اس کی طرف اشارہ کرتا وہاں موجود سیلز گرل سے کچھ کہہ رہا تھا۔ مریم کو اپنے چہرے سے بھاپ نکلتی محسوس ہوئی۔ وہ چادر کو ماتھے سے آگے تک کھینچتی شاپ کے دروازے کے پاس ہی رکھی کرسی پر چہرہ اس کی طرف سے موڑ کر بیٹھ گئی۔ چلے؟ تقریباً 15 منٹ بعد وہ نہ جانے کیا کچھ خرید کر اس کے پاس آ کر بولا۔ مریم کو اس کی آواز مسکراتی ہوئی محسوس ہوئی، لیکن وہ اس کی طرف ایک نگاہ بھی اٹھائے بغیر اسبات میں سر ہلاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ان کا رخ مال کے خارجی دروازے کی جانب تھا۔ 1-2 ہلکے پھلکے سامان کے بیگز ہی مریم کے پاس تھے، باقی سارے بیگز ارسل نے تھامے ہوئے تھے۔ جب چلتے چلتے مریم کی آنکھوں کے آگے ایک دم اندھیرا چھا گیا اور قدم لڑکھڑا گئے، بیگز ہاتھ سے چھوٹ کے نیچے جا پڑے۔ اس سے پہلے کہ وہ نیچے جا گرتی، خود کو گرنے سے بچانے کے لیے اس نے ایک دم سے اپنے سے ایک قدم آگے چلتے ارسل کی شرٹ پشت سے پکڑ کر کھینچی، اپنی کمر پر کھینچا، اور بیگ گرنے کی آواز سن کر اس نے ایک دم پلٹ کر دیکھا اور اپنا سر تھام کر لڑکھڑاتی مریم کو دیکھ کر پل میں اس کے اوسان خطا ہوئے تھے۔ وہ تیر کی تیزی سے بیگ نیچے پھینکتا اسے اپنے مضبوط بازوؤں میں سنبھال چکا تھا، جو اپنے ہوش کھو بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ پل بھر میں ہلدی کی مانند پیلا پڑ چکا تھا، اب سفید ہو رہے تھے، پیشانی لب سفید ہو رہے تھے، پیشانی پر پسینہ پھوٹ پڑا تھا۔ مریم کو گرتا دیکھ کر وہ 2-4 لوگ بھی وہاں جمع ہو گئے۔ ایک لڑکا بھاگ کر سامنے والی شاپ سے
پانی کا گلاس لے آیا۔ کسی لڑکی نے نیچے گرے ہوئے سارے بیگز اکٹھے کر کے ارسل کے پاس رکھ دیے۔ اسے یوں ہوش و خود سے بیگانہ دیکھ کر ارسل کی خود کی ہوائیاں اڑ گئی تھی۔ اس نے جلدی سے مریم کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے، جو یقیناً تھکن اور نقاہت کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد مریم نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی تو نگاہ سیدھے اپنے اوپر جھکے حد درجہ پریشان نظر آتے ارسل اور آس پاس کھڑے چند لوگوں سے جا ٹکرائی۔ وہ ایک دم اس کی بہاؤ کے حصار سے مچل کر نکلی۔ آرام سے، وہ اسے نرمی سے ٹوکتا اس کی چادر کا پلو گیلا کر کے اس کے چہرے پہ پھیرنے لگا، کیونکہ روزہ تھا، پانی تو پی نہیں سکتی تھی۔ وہ ابھی بھی اس کے سہارے ہی کھڑی تھی۔ اب ٹھیک ہو؟ گھر چلے؟ 2 منٹ بعد اس کے چہرے پر چپکی بالوں کی گیلی لٹیں کان کے پیچھے الجھتا استفسار کیا تو جذبات میں سر ہلا گئی۔ بیٹا، بچی کو ایک بار پھر ڈاکٹر کو دکھا لینا۔ آج کل کی لڑکیوں نے ڈائٹنگ کے چکر میں اپنا حال خراب کر لیا ہے۔ ایک ادھیڑ عمر کی خاتون نے، جو کافی دیر سے وہاں کھڑی تھی، اب صورتحال کو قابو میں آتا دیکھ کر جاتے جاتے مشورے سے بھی نواز گئی۔ ارسل نے دل ہی دل میں ان کی بات سے متفق ہوتے سر جذبات میں ہلایا۔ اس کی چڑیا سے بھی کم خوراک کا تو وہ خود بھی گواہ تھا۔ آپ انہیں لے کر چلے، میں بیگز اٹھا کر آپ کے ساتھ آپ کی گاڑی تک لے چلتی ہوں۔ اس نے مریم کو سہارا دے کر کھڑا کیا تو ایک 17-18 سال کی نوجوان سی لڑکی نے ارسل سے کہا، بہت شکریہ۔ اس نے ممنون نظروں سے لڑکی کو دیکھا۔ میں ٹھیک ہوں، خود چل لوں گی۔ مریم کے کہنے کے باوجود بھی وہ اسے اپنے مضبوط بازو کے حصار میں لیے گاڑی تک پہنچا۔ اسے آرام سے گاڑی میں بٹھا کر اس کے نیچے لٹکتی چادر اٹھا کر اوپر کی اور اس کا بیگ اس کی گود میں رکھا۔ اس لڑکی سے سارا سامان لے کر پیچھے سیٹ پر رکھا۔ خوش رہو بچے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کہا تو وہ لڑکی مسکراتی ہوئی چلی گئی۔ ٹھیک ہو تم؟ ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ وہیل سنبھالتے دوسرے ہاتھ سے اس کی گود میں دھرا سرد سا مومی ہاتھ تھام کر 5 منٹ میں دوسری مرتبہ اس سے سوال پوچھا تو وہ جو آنکھیں بند کیے کار کی سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، آنکھیں کھول کر ہلکا سا سر ہلا گئی۔ بس 5 منٹ میں ہاسپٹل پہنچ جائیں گے، اس نے گاڑی نزدیکی ہاسپٹل کے راستے پہ ڈال کر کہا۔ ہسپتال جانے کی ضرورت نہیں، میں ٹھیک ہوں، اب ایسے ہی کمزوری کی وجہ سے ذرا سا چکر آ گیا تھا، وہ جلدی سے بولی۔ ایسے چکر آنا صحیح نہیں ہوتا، ایک دفعہ ڈاکٹر سے چیک اپ کروا لیں گے تو تسلی ہو جائیں گی۔ اس نے احتیاط سے موڑ کاٹتے ہوئے کہا، روزے اور تھکن کی وجہ سے آ گیا ہوگا چکر، آپ پلیز گھر چلے، مجھے کسی ہاسپٹل نہیں جانا۔ وہ بضد ہوئی۔ چپ کرو تم، اسے بلا وجہ کی ڈائٹنگ میں لگ کر حلیہ بگاڑ لیا تم نے اپنا، اتنی جھان پانسی ہو تو اب کیا بالکل ہی ڈھانچہ بننا ہے تم نے؟ آنکھیں نکال کے اسے دبتا اس کا قطعیت بھرا انداز دیکھ کر وہ خاموش ہو گئی، جبکہ خود اس کے لیے اس کو اتنا فکر مند دیکھ کر دل گداز ہونے لگا تھا۔ آنکھوں کی سرزمین پر یکایک نمی ابھر آئی، وہ چہرہ کھڑکی کی طرف موڑ کر بیٹھ گئی۔ در حقیقت وہ ارسل کے رویے پر حیران ہو رہی تھی۔ وہ ارسل تو نہیں تھا جس سے اس کی شادی ہوئی تھی، وہ اس کا خیال رکھ رہا تھا، اس کی فکر کر رہا تھا۔ خود کے لیے اس کی آنکھوں سے جھلکتی پریشانی دیکھ کر اسے اپنی آنکھوں دیکھے پر بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ اسے تو لگتا تھا اس کا تعلق بس ایک دوسرے کے حقوق و فرائض ادا کرنے تک محدود ہے۔ وہ جانتی تھی ارسل نے مجبوری کے تحت صرف اور صرف شہلا خالہ کی خاطر یہ رشتہ جوڑا تھا، ایسے میں اس سے خود کے لیے کسی جذباتی و دلی وابستگی کی توقع رکھنا عبث تھا۔ پھر اب اس کا یہ فکر جتانا انداز، آنکھوں سے چھلکتا تفکر، وہ کر کیا رہا تھا اس کے ساتھ، وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب گاڑی کو بریک لگنے کے ساتھ ہی اس کی سوچوں کو بھی بریک لگا۔ گاڑی ہاسپٹل کے سامنے پارک کر کے وہ ایک مرتبہ پھر اسے سابقہ انداز میں اپنے بازو کے حصار میں لے کر اندر کی جانب بڑھا۔ اس کی حد درجہ قربت اور اس کے وجود سے اٹھتی مخصوص بھینی بھینی مہک حواسوں پہ چھاتی محسوس ہوئی۔ مریم نے کسمسا کر اس سے دور ہونا چاہا لیکن ہو نہ سکی، اس کی گرفت مضبوط تھی۔ تھوڑی دیر انتظار کے بعد وہ لیڈی ڈاکٹر کے پاس موجود تھے۔ ارسل نے ہی ڈاکٹر کو ساری تفصیل بتائی۔ آپ ان کے؟ ساری تفصیل سن کر ڈاکٹر نے پوچھا، ہسبینڈ؟ وہ جلدی سے بولا۔ شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ ڈاکٹر نے ایک اور سوال پوچھا۔
6 مہینے ہوئے، اس بار مریم نے آہستہ سے جواب دیا۔ کمزوری کی وجہ سے، آئرن کی کمی کی وجہ سے بھی چکر آ جاتے ہیں۔ بعض اوقات کچھ دوسری وجاہت بھی ہو جاتی ہے۔ ہم ان کے کچھ ٹیسٹ کروا لیتے، پھر دیکھتے ہیں کیا وجہ ہے۔ تجربہ کار عمر رسیدہ ڈاکٹر عالیہ شیخ پیڈ پر قلم سے کچھ لکھتے ہوئے بولی، پھر قلم روک کر اسے پوچھنے لگی، نام کیا ہے آپ کا؟ مریم۔ ان کے سوال پر اس نے کہنا ہی چاہا تھا جب مسز مریم ارسل وہ بہت اعتماد سے دونوں ناموں کو باہم یکجا کرتا قدرے بلند آواز میں بولا، انداز کچھ جتاتا ہوا سا تھا، جسے محسوس کر کے وہ سر جھکا گئی۔ ارسل نے ڈاکٹر سے کہہ کر گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا جو نظریں جھکائے لب چبا رہی تھی۔ انہیں لے جائیں اور فوراً یہ ٹیسٹ کروائے۔ بیل بجانے پر ایک نرس کمرے میں داخل ہوئی تو ڈاکٹر اس سے مخاطب ہوئی، ڈاکٹر یہ ٹھیک تو ہے؟ کوئی سیریس بات تو نہیں لگ رہی ہے آپ کو؟ مریم اور نرس کے کمرے سے جانے کے بعد وہ پوچھنے لگا، ڈونٹ وری، ایسی کوئی پریشانی کی بات نہیں، ابھی تھوڑی دیر میں ٹیسٹ رپورٹ آ جائیں گی تو کلیئر ہو جائے گا۔ ڈاکٹر نے اس اونچے لمبے خبرو نوجوان کی متحش صورت دیکھ کر مسکرا کر تسلی دی۔ وہ سر ہلاتا اٹھ کر باہر ویٹنگ ایریا کی جانب چل دیا۔ اگلے کچھ منٹ اس نے سخت بے چینی کے عالم میں مسلسل ٹہلتے گزارے۔ بالآخر نرس ڈاکٹر کا پیغام لے کر حاضر ہوئی۔ مریم ارسل کے شوہر کون ہیں؟ جی میں ہوں۔ وہ جلدی سے بولا، آپ کو ڈاکٹر صاحبہ اپنے روم میں بلا رہی ہے۔ وہ اسے کہتی واپس مڑ گئی۔ وہ جلدی سے ڈاکٹر کے روم میں آیا جہاں دوسری کرسی پہ مریم بھی موجود تھی۔ کیا بات ہے ڈاکٹر، کیا کوئی خطرے کی بات ہے؟ ڈاکٹر کے روبرو آ کر ازحد فکر مندی سے پوچھا تو ڈاکٹر زور سے ہنس پڑی۔ کوئی فکر کی بات نہیں ہے، بلکہ بہت خوشی کی بات ہے۔ مبارک ہو آپ کو، آپ کی وائف ماں بننے والی ہے۔ وہ ایک دم بولی تو پہلے تو اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آیا کہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ پھر چند لمحوں بعد ان کی بات پر غور کر کے آنکھیں چھوٹی کر کے خوشگوار بھری حیرت سے استفسار کرنے لگا، کیا کیا کہا آپ نے؟ ڈاکٹر اس کی کیفیت سمجھتے ہوئے کھل کر مسکرائی۔ آپ انشاءاللہ باپ بننے والے ہیں۔ ڈاکٹر نے جملہ بدل کر اپنی بات دہرائی تو اس کے لبوں میں بڑی ہی خوبصورت مسکراہٹ کھل گئی۔ دل بڑے انداز میں دھڑکا تھا۔ آر یو شیور ڈاکٹر؟ اس نے مسکراتی آنکھوں اور مسکراتے لبوں سے مسکراتی آواز میں ایک خاص نظر شرمائی سی مریم پہ ڈال کر پوچھا، یس کریزی ینگ مین؟ ڈاکٹر نے مسکرا کر اور پیٹ سے نسخہ پھاڑ کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، آپ انہیں یہ میڈیسن اسٹارٹ کروائے، ان کی خوراک اور ذہنی صحت پر بہت توجہ دے، انہیں خوش رکھ کے 15 دن بعد دوبارہ چیک اپ کے لیے لائیے گا۔ ڈاکٹر نے کہا تو وہ سر ہلا کر اٹھ کھڑا ہوا اور ڈاکٹر کا شکریہ ادا کرتا مریم کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں تھامتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ گاڑی میں مکمل خاموشی چھائی تھی۔ سارا راستہ مریم چہرہ کھڑکی کی طرف کر کے بیٹھی تھی۔ چہرہ موڑنے کے باوجود وہ خود پر اس کی نگاہوں کی تپش بخوبی محسوس کر رہی تھی۔ اسے ارسل سے بے طرح شرم محسوس ہو رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا خود کو اس کی نظروں سے کہیں دور چھپا دے۔ دوسری جانب وہ لبوں پر بے حد جاندار مسکراہٹ لیے بڑی ترنگ میں گاڑی چلا رہا تھا۔ گاہے بگاہے نگاہ موڑ کر اس متاع جان کو بھی دیکھ لیتا جو آج اسے زندگی کی سب سے قیمتی خوشی دے گئی تھی۔ کیا اس سے بڑھ کر بھی خوبصورت زندگی میں کچھ ہو سکتا تھا؟ وہ خود سے سوال کر گیا، ہرگز بھی نہیں۔ اس کے دل سے فوراً جواب آیا، اسے اتنی بڑی نعمت سے اس کا رب اسے اتنی بڑی نعمت سے نواز رہا تھا، اس کا دل اپنے پروردگار کے حضور سر بسجود ہو تھا۔ جب وہ لوگ گھر پہنچے تو مغرب کی اذان ہونے میں بمشکل 15-20 منٹ باقی تھے۔ شیلا صاحبہ افطار کی چیزیں تیار کر کے ٹیبل سیٹ کیے ان لوگوں کی منتظر بیٹھی تھی۔ مریم انہیں سلام کرتی سیدھی کچن میں گھس گئی جہاں عبیرہ پکوڑے تل رہی تھی۔ ارسل نے گھر آ کر یہ خوشخبری شیلا صاحبہ کو سنائی تو خوشی کے مارے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے فوراً مریم کو بلا کر پیار کیا، اس کا صدقہ نکالا۔ ان کے تو قدم زمین پر نہیں ٹک رہے تھے، وہ بیٹا بہو کے وارث صدقے جا رہی تھی۔ عبیرہ بھی خوشی سے جھوم اٹھی۔
گھر بھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی، گویا ہر طرف خوشیاں تھی، کہے کھلکھلاہٹیں تھی۔ گھر میں عجیب خوشگوار ہنسی ہلچل مچی تھی۔ اسی دوران روزہ کھولا گیا۔ شیلا صاحبہ نے فوراً ہی نماز اور شکرانے کی نوافل ادا کرنے کے لیے اٹھ گئی۔ ابیرہ پرجوش سے بھائی بھابھی سے آنے والے بھتیجا بھتیجی کے حوالے سے باتیں کر رہی تھی۔ ارسل بھی لبوں پہ دھیمی سی مسکراہٹ لیے جھیپی جھیپی سی مریم کو دیکھنے میں مصروف تھا، جو اس کی موجودگی میں ابیرہ کی باتوں پر گلابی پڑتے کتراتی کتراتی سی بیٹھی تھی۔ آج عید کا دن تھا۔ گزشتہ ایک ہفتے سے جب سے وہ خوشخبری سنی تھی، مریم ارسل سے چھپتی پھر رہی تھی۔ جب وہ محبت پاش نظروں سے اس کی طرف دیکھتا تو اس کا چہرہ شرم سے دہکنے لگتا۔ ایسے میں وہ کترا کر ادھر ادھر ہو جاتی۔ وہ اپنے اندر اس کی نظروں کا سامنا کرنے کی ہمت بالکل نہیں پاتی تھی، اس لیے اس کے سامنے آنے سے حتی ارکان گریز برت رہی تھی۔ کچھ رمضان المبارک کے آخری ایام بھی چل رہے تھے، سو سب بھی دنیاوی معاملات کے ساتھ ساتھ روزہ شور سے دینی فرائض کے انجام دہی میں مشغول تھے۔ مساجد میں قیام اللیل چل رہی تھی۔ اصل بھی آفس سے آ کے کچھ دیر آرام کرتا، پھر افطار کے بعد مسجد جاتا تو سحری سے کچھ دیر پہلے ہی گھر کو لوٹتا تھا، اس لیے بھی دونوں کے درمیان اس موضوع پہ کوئی خصوصی بات چیت نہیں ہوتی تھی۔ آج عید کا دن تھا۔ آج یہاں حمیرہ صاحبہ اور حفصہ کی فیملیز کے علاوہ ابیرہ کے سسرال والوں کی بھی دعوت تھی، سو آج کا سارا دن بے حد مصروف گزرا تھا۔ وہ بھی صبح سے کاموں میں مصروف تھی۔ شیلا صاحبہ اسے بہت زیادہ کام تو نہیں کرنے دیتی تھی، لیکن وہ پھر بھی ضد کر کے کچھ نہ کچھ کرتی رہتی تھی۔ گھر میں سبھی اس کا بہت خیال رکھ رہے تھے۔ شیلا صاحبہ کا تو بس نہ چلتا تھا کہ اسے گود میں اٹھا کر پھرے تاکہ اسے زمین پر پاؤں بھی نہ دھرنا پڑے۔ وہ اس کے کھانے پینے اور آرام کا بے حد خیال رکھ رہی تھی۔ ہر روز باقاعدگی سے اس کا صدقہ نکالتی، بار بار اس کی پیشانی چومتی، محبت سے گلے لگاتی۔ آخرکار خدا نے ان کی سن لی تھی۔ ان کی برسوں پرانی خواہش پورے ہونے جا رہی تھی۔ ان کے ارسل کی اولاد دنیا میں آنے والی تھی۔ کتنا خوشکن تصور تھا یہ! خوشی کے مارے ان کے تو پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ حمیرہ صاحبہ کی طرف بھی یہی حال تھا۔ حمیرہ صاحبہ، الوینا، حفصہ سب اسے اپنا خیال رکھنے کی بھرپور تاکید کرتے اور اسے کوئی نہ کوئی اتحاد بتاتی رہتی۔ پچھلے ایک ہفتے میں سب نے اسے صحیح معنوں میں ہتھیلی کا چھالا بنا لیا تھا۔ سب کی بے لوث محبت اور اپنی اتنی پذیرائی دیکھ کر مریم خدا کا شکر ادا کرتے نہ تھکتی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی سب مہمان واپس گئے تھے۔ الوینا اور حفصہ جاتے جاتے کچن کا بہت سارا کام نپٹا گئی تھی۔ ان کے جانے کے بعد مریم زبردستی شیلا صاحبہ کو کچن سے باہر نکال کر ابیرہ کو ساتھ لگائے جلدی جلدی سارا پھیلاوا سمیٹ کر ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی کمرے میں آئی تھی۔ ارسل باہر شیلا صاحبہ کے ساتھ بیٹھا آج کی دعوت کے متعلق ہی گفتگو کر رہا تھا۔ وہ فریش ہو کے کپڑے بدل کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے چلی آئی۔ آئینے پہ نظر جمائے، بالوں میں برش کرتے، سوچ کا پنچھی پرواز کرتا کہاں کا کہاں نکل گیا۔ چند ماہ میں کتنا بدل گئی تھی اس کی زندگی۔ ابھی کچھ ماہ پہلے تو وہ ارسل سے کتنا کتراتی تھی، اس کا سامنا تک کرنے سے گھبراتی تھی، اور اب وہ شخص اس کا ہمسفر تھا۔ آج اس شخص سے اس کا سب سے قریبی رشتہ جڑا تھا۔ وہ گہرا سانس بھر کے چہرے پر نائٹ کریم لگانے لگی۔ آج سب اس کی بے حد تعریف کر رہے تھے۔ جب خود کو فرصت سے آئینے میں دیکھا تو چند پل کے لیے تو اپنے ہی عکس کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ماں بننے کی ایک الوہی چمک کے لیے کھلا دھلا دھلا ملائم چہرہ بے حد حسین لگ رہا تھا۔ کتنا نوازا تھا اس کے رب نے اس کو! وہ جتنا شکر ادا کرتی تھی کم تھا۔ سب سے بڑے رتبہ پہ فائز ہونے کے احساس سے اس کے لبوں پر دھیمی سی مسکان بکھر گئی۔ اس کی اپنی اولاد اس کے وجود کا حصہ، اس کے جگر کا گوشہ۔ کیسا احساس تھا یہ! دل گدگدانے والا! خدا اس کے قدموں تلے جنت اتار رہا تھا۔ جب سے یہ خبر سنی تھی، دل کی دنیا میں جیسے ایک ہلچل مچی ہوئی تھی۔ ایک بے پایا خوشی کا احساس تھا، ایسی خوشی جو اس نے آج تک کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ وہ خوشکن خیالوں کی دنیا میں جھولنے لگی، نہ جانے کتنی دیر تک اپنی سوچوں میں مگن رہتی کہ خود پر جمی نظروں کی تپش محسوس کر کے نگاہیں اٹھا کر سامنے آئینے میں دیکھا تو دھک سے رہ گئی۔ اس کے نازک مرمری عکس کے پیچھے ہی ارسل کا اونچا، لمبا، مضبوط، بے حد
وجہی شاندار چھا جانے والا سراپا نمودار ہوا تھا۔ وہ دروازے کے فریم میں استدا چوکھٹ سے ٹیک لگائے دونوں ہاتھ سینے پہ باندھے نہ جانے کب سے پرشوق نظروں سے یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں اس بری طرح گم تھی کہ اسے پتا ہی نہیں چلا وہ کب کمرے میں آیا۔ مریم کا دل اسے سامنے دیکھ کر خوشگوار انداز میں دھڑکا، پلکیں لرز کر آرزو سے جا لگی، جبکہ وہ لمحہ بہ لمحہ چلتا اس کے قریب آتا جا رہا تھا۔ اس کے اٹھنے والے ہر قدم کے ساتھ اس کا دل بے ہنگم انداز میں دھڑک رہا تھا، یہاں تک کہ وہ اس کے بالکل پاس آتا اس کے پشت سے اپنے حصار میں لے گیا۔ مریم کے پورے وجود پر لرزہ طاری ہو گیا تھا، ایک تو اس کی جان لیوا قربت، پھر اس کے وجود سے اٹھتی مخصوص کولون کی مدہوش کن مہک۔ اسے اپنے حواسوں پر چھاتی محسوس ہو رہی تھی، وہ باوجود کوشش کے خود کو کانپنے سے نہ روک پائی، جبکہ وہ اسے اپنے باہوں کے حصار میں لے کر اس کے کندھے پہ اپنے تھوڑی ٹکائے، آنکھوں میں محبت کا ایک جہان لیے اسے نگاہوں کے رستے دل میں سموتا مبہوت سا کھڑا تھا۔ کتنی حسین، کتنی جان لیوا لگ رہی تھی وہ اس وقت، کوئی ارسل سے پوچھتا۔ اس کی مکمل خاموشی محسوس کر کے مریم نے آئینے میں نظر آتے اس کے عکس پر نظریں اٹھائی اور چہرے پر دل فریب نرم سی مسکراہٹ لیے خود کو تکتے ارسل کی خمار آلودہ نگاہوں کی تاب نہ لاتے ہوئے اگلے ہی لمحے نظریں جھکا کر پلکیں موند گئی۔ وہ بھی اسے خود میں سموئے آنکھیں موندے کھڑا تھا۔ دونوں کے دل اس پل ایک ہی تال پہ دھڑک رہے تھے، دونوں کے پاس ہی کہنے سننے کو کچھ نہ تھا، دونوں ہی خاموشی کی زبان میں ہی حقائق دل بیان کرتے ان لمحوں کو امر کر رہے تھے۔ کمرے کا پرفسو ماحول ان لمحات کو اور خوابناک بنا رہا تھا، جانے کتنے ہی دیر دونوں لمحوں کو فضو میں کھوئے رہے، جب وہ نرمی سے اسے خود سے الگ کرتا، اپنے سیاہ کرتے کی جیب میں سے چوکور مخملی باکس نکال کر اس کی پشت پر پھیلی دراز خمدار حسین زلفیں اپنے دائیں ہاتھ سے ہٹا کر اس کے بائیں شانے پر ڈالتا، باکس میں سے ایک نفیس سا لاکٹ اور چین کو اس کی خوبصورت ملائم بے داغ سراہی دار گردن کی زینت بنا گیا۔ اپنی گردن پر اس کی پرحدت انگلیوں کا لمس محسوس کر کے مریم جو دم سادے کھڑی تھی، بلا اختیار آنکھیں مٹ گئی۔ عید مبارک اینڈ تھینک یو۔ اس کے چہرے پہ بکھری چند شرارتی لٹوں کو اپنے مضبوط ہاتھ سے ہٹاتا، وہ اس کے کان کے پاس جھکتا، اپنے بھاری بوجھل گمبھیر بے حد دل نشین لہجے میں سرگوشی کر گیا۔ اس کے سلگتے لب اپنے گال سے ٹچ ہوتے محسوس کر کے وہ پٹ سے آنکھیں کھول گئی۔ وہ جانتی تھی وہ کس چیز کا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ اس کا چہرہ شرم سے دہک کر گلابی ہو گیا۔ آپ کو بھی عید مبارک، لڑکھڑاتے لہجے میں بمشکل ہلکی سی مدھم آواز میں بولی۔ اور تھینک یو؟ تو مجھے تھینک یو نہیں کہوں گی، اصولاً تمہیں بھی مجھے شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس سب میں میرا بھی برابر کا کنٹریبیوشن ہے۔ ایک بار پھر پشت سے اسے اپنے حصار میں لیتا شرارتی معنی خیز لہجے میں بولا تو اس کی بات کا مطلب سمجھ کر وہ لرز کے رہ گئی، چہرہ تب کے سرخ اناری ہو گیا۔ اسے اس پل نگاہیں میں اٹھانا محال تھا، اس بے شرم انسان کو کیا کہتی جو ہمیشہ ہی اپنی بے باک حرکتوں سے اسے لمحوں میں بوکھلا کر رکھ دیتا تھا۔ تب یہ بات پلٹنے کے لیے اس کے پہنائے لاکٹ کی طرف متوجہ ہوئی۔ یہ بہت خوبصورت ہے، وہ لاکٹ کی انگلیوں سے چھو کر پسندیدہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ نازک سی نفیس وائٹ گولڈ کی چین میں چھوٹا سا وائٹ گولڈ کا لاکٹ تھا، جس پہ گولڈن کلر سے عربی میں بہت خوبصورتی سے قدرے ابھرا ہوا ارسل لکھا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بیڈ پر لے آیا، اتحاد سے اس کی جگہ پر لٹا کر خود بھی اس کے ساتھ ہی دراز ہو گیا۔ چند لمحوں کے لیے دونوں ہی خاموشی سے خوشکن خیالوں سے میں کھوئے رہے۔ جب وہ اسے اپنے پاس کرتا، اس کا سر اپنے بازو پہ رکھتا، اسے اپنے حصار میں لے کر بولا، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے جڑواں بچے ہو۔ دعا؟ مریم کے منہ سے بلا اختیار پھسلا، دل الگ زور سے دھڑکا، چہرے کی سرخی میں بھی کچھ اضافہ، وہ جلدی سے چہرہ جھکا گئی۔ جڑواں؟
انشاءاللہ ہمارے جڑوا بچے ہوں گے۔ اس کے بالوں کی لٹوں کو کان کی لو سے پیچھے اڑستے ہوئے بولا۔ اس پر اس کی آنکھوں کی چمک ایسی تھی جیسے لاتعداد جگنو چمک رہے ہو۔ ارسل کا یہ نیا روپ اس کے لیے بالکل اچھوتا تھا، بہت دلکش، بہت پیارا، جان لیوا۔ اس طرح دوستانہ انداز میں اس سے باتیں کرتا ہوا، دھیمے نرم لہجے میں بولتا ہوا، وہ بہت پرسکون لگ رہا تھا۔ مریم نے اسے اتنے ماہ میں آج سے پہلے اتنا خوش کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے چہرے کی نرم تاثیر، ٹھنڈا میٹھا دھیما لہجہ، آنکھوں میں ہلکورے لیتا سکون دیکھ کر مریم کو بھی اندر سے اندر بھی گہرا اطمینان اترتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس پر وہ کسی خوشنما تتلی کی طرح خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کر رہی تھی۔ تمہیں پتا ہے، میری بچپن سے بڑی خواہش رہی کہ میری جڑوا بچے ہو۔ اس نے مزید بتایا تو مریم کو ہنسی آ گئی۔ آپ بچپن میں بھی یہ سب سوچتے تھے؟ اس نے پوچھا تو اس کے دل فریب چہرے پہ نظریں جمائے بغیر شرمندہ ہوئے جہد سے حضرات میں گردن ہلا گیا۔ اوف کتنے بے شرم ہیں، میرا ان کے بارے میں تجربہ بالکل ٹھیک تھا۔ اس نے دل میں سوچا، ساتھ ہی سوال کیا، اور اگر نہ ہوئے تو؟ کیوں نہیں ہوں گے، انشاءاللہ ضرور ہوں گے۔ میں نے رمضان کی تاک راتوں میں خوب دعا بھی کی ہے۔ لمحوں ٹھوس پر یقین لہجے میں بولتا، اس پر اپنی گرفت درست کرتا سکون سے آنکھیں موند گیا۔ اس کا یقین قابل دید تھا۔ مریم اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اس نے ہمیشہ سنا تھا اولاد میاں بیوی کے رشتے کی خوبصورت کڑی ہوتی ہے۔ اس پر اس سے پہ یہ بات سچ لگ رہی تھی۔ اسے یقین ہوا اس خوبصورت تحفے کے ساتھ اس کا رشتہ بھی ارسل کے ساتھ مزید مستحکم ہو جائے گا۔ سنو، کالج کھلے تو چند ماہ کی رخصت لے لینا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی گردن میں منہ چھپائے بولا تو وہ فوراً سیدھی ہوئی۔ نئی نئی جاب ہے، اتنے ماہ کی چھٹی کہاں ملیں گی؟ مریم نے دھیرے سے کہا۔ تو چھوڑ دو جاب، میں اس حالت میں تمہیں ہرگز بھی اتنی مشقت کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ اس سے دور ہوتا وہ ڈوٹک لہجے میں بولا۔ وہ اس کا قطعی صد انداز دیکھ کر رہ گئی۔ وہ مشکل الفاظ میں گردن ہلائی۔ شکر ہے یہ معاملہ جلدی نپٹ گیا، ورنہ میں نے تو سوچا تھا آپ یہاں رونے دھونے کے سیٹ چلیں گے۔ کمرے میں سے واک آؤٹ کیا جائے گا، اپنی خالہ کے ساتھ مل کے مجھے پریشرائز کیا جائے گا۔ وہ ایک بار پھر اس کے پاس آتا، اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے بھرپور شرارتی لہجے میں بولا، جی نہیں، اب ایسی بھی بات نہیں۔ وہ بری طرح جھپی۔ مجھے بھی اپنے بچے کی پرواہ ہے، شرمیلے سے لہجے میں آہستہ سے بولی۔ گڈ، خود کا اور میرے بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھو۔ میں نہیں چاہتا اس معاملے میں تم ذرا سی بھی لاپرواہی برتو۔ خود کی اور میرے بچوں کی حفاظت کرنا لازم ہے تم پر، انڈرسٹینڈ؟ انگلی اٹھا کر تنبیہ کی۔ مریم کی اس کے لہجے کی شدت پر کانپ کے رہ گئی۔ تب وہ اس کی گردن پر جھکتا جا بجا اپنے لمس برساتا چلا گیا۔ اس کے لمس سے پاگل ہوتی حیا کی زیادتی سے وہ خود کو گم کرتی ہوئی محسوس ہوئی، جب سے اس کی سرساری و خماری لمحہ لمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ شراب کے نشے میں دھت اس وقت مغلظات بک رہی تھی۔ آج اس کے صبر کی حد تمام ہو چکی تھی۔ کتنے ہی ماہ سے دلاور اسے شادی کا جھانسا دے رہا تھا۔ جب بھی وہ اسے اپنے گھر رشتہ لانے کا کہتی، وہ مختلف ہیلے بہانے بنانے لگتا۔ آج بھی وہ اسے بہلا پھسلا کر نائٹ کلب کے اوپر بنے کمرے میں لے آیا تھا، جہاں وہ ہر دوسرے تیسرے دن ملتے تھے۔ گزشتہ 8-10 ماہ سے اس کا یہی معمول تھا۔ کلب میں ڈانس اور ہلا گلا کرنے کے دوران نینا اتنی شراب نوشی کر لیتی کہ ہوش و خود سے بیگانی ہوتی، جس کا فائدہ اٹھا کر وہ کلب میں اوپر بنے کمروں میں سے کسی کمرے میں اسے لے جاتا اور ساری رات اس کے وجود سے اپنی ہوس مٹاتا رہتا۔ صبح اٹھ کر وہی جلد اس کے گھر رشتہ لانے کے لیے لارے لپٹے لے کر کچھ پیسے اس کی مٹھی میں تھما کر سیٹی پر کسی فحش سے گانے کی دھن گنگناتا چلتا بنتا۔ اس سب سے نینا کو احساس ہی نہیں ہوا وہ کیا سے کیا بن گئی، یا یوں کہنا چاہیے شاید اسے احساس تو تھا لیکن وہ اسے جھٹلا دیتی، حقیقت قبول نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اس لیے ہمیشہ اپنے ضمیر کی آواز کو دبا دیتی تھی۔ اس کی اکثر راتیں گھر سے باہر گزرنے لگی تھی۔ اب تو اسے
इस हवा से भी बात के कई कई दिन गुजर जाते थे। वो जो माँ बेटी की गठजोड़ था वो तो इस भयानक सुबह पाश पाश हो गया था जिस दिन अरसल और अफजाल साहब ने उनके माबेन होने वाली गुफ्तगू सुनी थी। पिछले कुछ हफ्तों से रेशमा बेगम का उस पर शादी के लिए बहुत दबाव था। अफजाल साहब के इंतकाल के बाद से उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। वो तो अब बिल्कुल ही बदल गई थी। जिंदगी में उनकी दिलचस्पी बिल्कुल खत्म ही हो गई थी। अब उनका ज्यादातर वक्त या तो इबादत में या आंसू बहाते ही गुजरता था। बिलाशुबा कुछ लोगों के नजीक में ठोकर खाकर ही संभलना लिखा होता है। उनका शुमार भी ऐसे लोगों में ही होता था। उन्हें भी एहसास हो गया था कि वो कभी ना खत्म होने वाले नुसरती ख्वाहिशात के हुसूल के लिए बेटी को किस राह का मुसाफिर बना चुकी। लेकिन अफसोस, अब उस सब का कोई फायदा नहीं था। अब उनके पास फक्त पछतावे के कुछ ना था। आजकल तो वो अपनी जिंदगी की तरफ से बहुत बेयकीनी का शिकार थी। उन्हें मौत की आहट सुनाई देने लगी थी, इसलिए वो अब जल्द अज जल्द नैना के हाथ पीले करना चाहती थी। और सच्ची बात तो ये थी कि नैना भी अब दिलावर के रोज रोज के टाल मटोल से तंग आ चुकी थी। इसलिए वो इस मामले को अब किसी मुंतफी अंजाम तक पहुंचाना चाहती थी। वो सोच कर आई थी आज दिलावर से वो दो टूक बात करती रहेंगी। ऐसा नहीं था कि उसके पास चाहने वालों की कमी थी, उसके दोस्तों की एक लंबी फहरिस्त थी। लेकिन ये बात थी कि वक्त गुजारी तो सब करना चाहते थे, लेकिन शादी करने पर कोई आमादा नहीं होता था। एक बस दिलावर ही था जो उसे इस मामले में जरा संजीदा लगता था। तो आज वो इसी मिशन को अंजाम देने के लिए पूरी तैयारी के साथ हर तरह के कील कांटों से लैस होकर खूबसूरत से स्लीवलेस ब्लाउज और ब्लैक स्कर्ट में मलबूस, हमेशा की तरह डार्क मेकअप और अपने तराशीदा खुले बालों में शोला जवाला बनी बात बात पर कहने लगाती। इस बदनाम जमाना एक क्लब में मौजूद सिगरेट फूंक रही थी, जहाँ कितने ही रईस गाड़ी बिगड़ी हुई औलादें मौजूद थी। उसका होशरुबा शराबा और दावत देता अंदाज देखकर बहुत सारों के दाल टपक रही थी। लेकिन सब दिलावर की वजह से मजबूर थे। दिलावर का एक उसूल था, कोई भी लड़की जब तक उसके मंजूर नजर रहती वो किसी को उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखने देता था। और दिलावर जो कि एक जल्दी पुश्ती जागीरदार था, उसके पास पैसे वैसे भी कमी ना थी। और सोचने पे सुहागा, उसका बाप हाल ही में होने वाले इलेक्शन के नतीजे में वजीर दाखिला बना था। अब तो सब ही इससे दब कर रहते थे और इस क्लब में दिलावर की मर्जी के बगैर परिंदा भी नहीं मार सकता था। इसी बुनियाद पर नैना को भी खुसूसी प्रोटोकॉल दिया जाता, क्योंकि वो आजकल दिलावर की मंजूर नजर थी। नैना बहुत जल्द दिलावर से हाई सोसाइटी में मुंह करने के सारे तरीके सीख चुकी थी। उसने शराब सिगरेट नोशी करना अब उसके लिए आम बात थी। दिलावर डार्लिंग, बताओ ना, तुम कब मेरा रिश्ता मांगने घर आ रहे हो अपने पेरेंट्स के साथ। जब वो एक खास मिकदार में शराब का नशा कर चुकी तो दिलावर उसे हमेशा की तरह कुछ देर कमरे में आराम करने का कहकर ऊपर ले आया। जहां आते ही उसने वही बात शुरू कर दी, जिससे अब वो बेजार होने लगा था। बहुत जल्द बेबी, तुम फिक्र क्यों करती हो? अपनी जेड किट उतार कर सोफे में फेंकते उसके पास आकर बैठा, उसका हाथ थामकर अपने होठों से लगाते हुए बोला, बहुत जल्द कब? मुझे एग्जैक्ट दिन बताओ। वो उसकी गिरफ्त से अपना हाथ निकालकर संजीदगी से बोली, ले आऊंगा यार, क्यों बोर कर रही हो? उसके अंदाज पर बदमजा होता पहले बेजादी से बोला, फिर मसलहत से काम लेने का सोचकर उसके पास खिसकता हुआ उसके गाल पर उंगलियां फेरता प्यार से कहने लगा, यार हम कौन से बूढ़े हो गए जो अभी से शादी करके बैठ जाए। शादी भी हो जाएगी जाने मन, अभी ये वक्त एंजॉय करो। उसने प्यार से समझाना चाहा, लेकिन इसकी बात सुनकर नैना, जिसको अब शराब का नशा पूरी तरह मदहोश कर रहा था, जबरदस्ती अपने पलके झपक झपक कर
آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہی تھی، بری طرح بچکی۔ یو چیٹر، تم چیٹ کر رہے ہو مجھے، میں جانتی ہوں تم کوئی شادی وادی نہیں کرو گے مجھ سے، تم بس مجھے یوز کر رہے ہو۔ وہ حلق کے بل چلائی تو دلاور نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے قابو کرنے کی کوشش کی۔ اسے جانے کون سا دورہ پڑا ہے آج، روز تو مزے سے انجوائے کرتی ہے، اس نے دل میں سخت بیزار ہوتے سوچا، لیکن اپنی سوچ کے برعکس بہہ گئے۔ چہرے کے تاثرات نرم رکھ کر گویا ہوا، تو بیبی ایسا کچھ نہیں ہے، تم ایسا کیوں سوچ رہی ہو؟ اسے خود سے لگاتا مخمور لہجے میں بولا، ڈونٹ ٹچ می یو چیٹر، بہت بیوقوف بنا چکے تم مجھے، اب اور نہیں بنا سکتے۔ وہ اسے زور سے دھکا دے کر خود سے ہٹاتی ایک بار پھر چیخ کر بولی تو دلاور کو بھی غصہ آ گیا۔ شرافت کا چولا اتار کر اپنی حیثیت پہ اتر آیا۔ ہاں ٹھیک سمجھی تو، تجھ جیسی توار سے کون شادی کرے گا؟ میں دلاور جنونی ہوں، اربوں کی جائیداد کا تنہا مالک، ملک کی بڑے اور مشہور سیاسی خاندان سے تعلق ہے تیرا، تجھ جیسی سے تو ہم دل بہلا سکتے، نکاح کر کے گھر میں نہیں لے جا سکتے۔ دلاور نے اوقات کیا یاد دلائے، اس کا تو منٹ میں سارا نشہ ہرن ہو گیا۔ وہ بے یقینی سے منہ کھولے اسے دیکھے گئی، پھر ہذیانی انداز میں گالیاں بکتی اس پر بری طرح پل پڑی۔ تم اتنے مہینے سے مجھے استعمال کر رہے تھے، دھوکہ دے رہے تھے مجھے، میں تجھے چھوڑوں گی نہیں۔ اس نے چند ہی منٹ میں دلاور کے سینے سے اور چہرے پر اپنے لمبے ناخنوں سے خراش ڈال دی، جس پر چند ہی لمحوں میں اس کا ضبط تمام ہوا اور اندر کے ظالم وڈیرا پوری طرح بیدار ہو گیا۔ اس نے کس کس کے 2-3 تھپڑ اس کے گلابی گال پہ دے مارے، جن کی شدت سے نینا کا مسلسل چلتا منہ ایک دم سے ایسے بند ہوا جیسے کسی نے ٹیپ ریکارڈر بند کر دیا ہو۔ اس کا دماغ جھنجھنا اٹھا، ایسا لگا جیسے کان کا پردہ پھٹ گیا ہو، جبکہ اس کے اندر بھاری مردانہ ہاتھ کے زوردار تھپڑ سے بالائی لب کا کنارہ پھٹنے سے وہاں سے خون نگسنے لگا۔ میں دھوکے باز ہوں تو تم خود کیا ہو؟ نکاح شدہ ہونے کے باوجود کنوارے ہونے کا ناٹک کرتی تھی کتیا۔ دلاور نے اسے زور سے دھکا دیا، دور فرش پر جا کر پڑی، بیڈ کی پائی کے کونے سے زور سے ماتھا ٹکرایا، فوراً ہی وہاں سے خون نکلنے لگا۔ تو کیا سمجھتی ہے میں تیری حقیقت جانتا نہیں ہوں؟ تو مجھے الو سمجھ رہی تھی؟ ہم خاندانی لوگ ہیں، ہم کتا بھی گھر میں رکھتے ہیں تو پہلے اس کی نسل کا پتہ کرتے ہیں۔ وہ 2 قدم پاس آ کر اس کے پاس نیچے بیٹھا اور اس کے بالوں کو اپنی سخت گرفت میں جکڑ کر بولا۔ نینا نے تکلیف کی شدت سے اپنی آنکھیں بند کی تھی، ماتھے سے نکلنے والا خون اب پورا چہرہ رنگین کرتا تھوڑی سی نیچے ٹپک رہا تھا۔ ایک تو شراب کا نشہ، دوسرے اب کے بھاری ہاتھوں سے کھائی جانے والی مار اسے اپنے اعصاب سن ہوتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ چیخنا چلانا چاہتی تھی لیکن آواز جیسے حلق میں ہی گھٹ گئی تھی، جبکہ دلاور حقارت سے مزید کہہ رہا تھا، میں تیرے ساتھ اپنی راتیں رنگین کروں گا اور تیرے بارے میں معلومات نہیں رکھوں گا۔ اتنا پاگل سمجھا ہے تو نے مجھے؟ میں شروع سے جانتا تھا تو کس کماش کی عورت ہے، وفا کرنا تیری سرشت میں ہی نہیں شامل تھا۔ اور ہاں ایک بات اور، تو نے اپنا آپ مفت میں نچاور نہیں کہا، مجھ پہ پوری قیمت وصولی ہے، بلکہ کچھ زیادہ ہی وصول کیا۔ بازار میں بیٹھے کی تو ایک رات کے 5-5 10-10 لاکھ تجھے کوئی بھی نہیں دے گا۔ اس کے لفظ یہ تھے یا پگھلا ہوا سیسا، اس نے ایسے ذہن میں بجھے لفظوں کا تیر چلائے تھے کہ نینا کو اپنا پورا وجود نیل و نیل ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ جسم کی پوری طاقت لگاتی بہت ہمت سے اٹھی اور پھر ایک بار دلاور پہ پل پڑی۔ میں تجھے چھوڑوں گی نہیں کتے کمینے، مجھے طوائف کہتا ہے میں تیرا منہ نوچ لوں گی۔ اس نے دلاور کی کشادہ سینے پہ اپنے نازک ہاتھوں سے پہ در پہ کئی مکے دے مارے، لیکن اس کی بھرپور جوان مرد کی بھلا کیا فرق پڑتا تھا؟ جلدی ہی اس کی دونوں کلائیں اپنے مضبوط ہاتھوں میں جکڑ کر بے تربیت کئی زناٹے دار تھپڑ اسے دے مارے، یہاں تک کہ نینا اس کے بھاری ہاتھ کی تاب نہ لاتے ہوئے تیورا کر گر پڑی۔ لیکن دلاور کا تیش کسی بھی صورت ختم نہیں ہو رہا تھا، وہ اس کے بے ہوش وجود کو ہی لاٹے ٹھڈے مارتا چلا گیا، یہاں تک کہ شور کی آواز سن کر اس کا دوست اور دست راست بھاگا کمرے کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھولتا اندر چلا آیا۔
دلاور دلاور ہوش میں آ، کیا کر رہا ہے؟ مر جائیں گی یہ۔ اس نے بڑی مشکل سے اسے قابو کرتے پیچھے ہٹاتے ہوئے کہا، مرتی ہے تو مر جائے۔ اس نے نفرت سے کہتے اس پہ تھوکا اور ایک اور لات اس کے بری طرح زخمی خونم خون وجود کو رسید کی۔ پاگل ہو گیا کیا؟ جانتا نہیں کہ اگر یہ مر گئی تو انکل کے لیے کتنا بڑا مسئلہ بن جائے گا؟ آج کل حقوق نسواں کی تنظیمیں کتنی سرگرم ہے، اور ایسے کیسز کو تو خوب ہی میڈیا پر اچھالا جاتا ہے۔ اس نے زبردستی بیڈ پر بٹھاتے اسے سمجھایا تو اس کے ہوش بھی ذرا ٹھکانے لگے۔ وہ گہرے بھرتے سانس لے کر اپنا سانس بحال کرنے لگا۔ ہوا کیا تھا؟ چند منٹ بعد ٹیبل پر سے بیئر کا کین اٹھا کر اس کی طرف اچھالا اور دوسرا اپنے لیے کھولتے ہوئے پوچھا، بکواس کر رہی تھی خراب؟ اس کی ہمت دیکھ! اس نے دلاور کے گریبان تک پہنچے اس پر ہاتھ اٹھانے کی جرات کی، ایک نفرت بھری نگاہ اس کے نیم مردہ وجود پر ڈال کر خالی کین غصے سے کھینچ کر نینا کے نڈال وجود پہ دے مارا۔ اس کا غصہ اتنی بھڑاس نکالنے کے بعد بھی کم نہیں ہوا تھا۔ اگر اپنے باپ کی پوزیشن کا خیال نہ ہوتا تو وہ یقیناً اس کی بوٹی بوٹی کر کے چیل کووں کو کھلا دیتا۔ پھر بھی کچھ خیال تو خیال کرتا، بیچاری کے حسین جسم کا حشر کر دیا تو نے۔ یہ اس کا دوست مصنوعی افسوس سے بولا جبکہ چہرے پہ محسوس کن تاثرات تھے۔ بھاڑ میں پڑے۔ اس نے اندر سے گردن جھٹکی اور ایک جھٹکے سے اپنی شرٹ کے رہے سہے بٹن کھول کے زیادہ تر بٹن تو مار دھاڑ میں نینا توڑ چکی تھی۔ میں فریش ہونے جا رہا، تو کمرے کی حالت درست کر دے اور 10 منٹ میں سونیا کو بھیج میرے پاس۔ واش روم کی جانب بڑھتے ہوئے اس نے ہدایت دی، اور یہ اس کا کیا کروں؟ اس نے معنی خیزی سے زمین بوس ہوئی نینا کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، جو مرضی ہے اٹھا کر پھینک دے کہیں۔ نفرت سے کہتا وہ واش روم کا دروازہ زوردار آواز کے ساتھ بند کر گیا۔ خیر اب جمی اتنا بھی بدذوق نہیں ہے جو ایسی اعلیٰ چیز کو اٹھا کر پھینک دے۔ اس نے خباثت سے اپنی تھوڑی کھجاتے ہوئے خود کلامی کی اور آگے بڑھ کر زخموں سے چور چور اس کے نیم مردہ وجود کو اپنے باہوں میں بھر کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ آج اتوار تھا، دوپہر کے 12 بجنے والے تھے۔ جب سے امید سے ہوئی تھی شیلا صاحبہ اسے زیادہ کام نہیں کرنے دیتی تھی، آج اس کا کوکنگ کرنے کا موڈ ہو رہا تھا، تبھی کچن میں چلی آئی۔ اس کا ارادہ دوپہر کے کھانے کے لیے چکن بریانی، رشین سیلیڈ اور رس ملائی بنانے کا تھا۔ شیلا صاحبہ کسی کام سے برابر والی شکیلہ آنٹی کے پاس گئی ہوئی تھی، اور ابیرہ بھی گھر کی صفائی کر کے فارغ ہوئی تھی اور شاور لینے گئی تھی۔ اصل کہ ابھی تک صبح نہیں ہوئی تھی۔ اتنے مہینوں میں مریم کی اس کی روٹین کا اندازہ ہو گیا تھا۔ ویکینڈ پہ وہ رات دیر تک جاگ کر کبھی آفس کا کام کرتا یا کبھی کوئی مووی دیکھتا، اور پھر اگلے دن جم کر اپنی نیند پوری کرتا۔ وہ مگن سے انداز میں جلدی جلدی کام نپٹا رہی تھی۔ وہ فریش ہو کر باہر آیا تو پورے گھر میں خاموشی کا راج تھا۔ کچن میں کچھ سرگرمیوں میں محسوس ہو رہی تھی۔ وہ شرٹ کی آستینی فولڈ کرتا وہیں چلا آیا۔ وہ دوپٹہ سائیڈ میں رکھے پوری طرح چکن دھونے میں مصروف تھی۔ اس نے غور سے اس کے سراپے کو دیکھا، سنہری رنگت جو ٹھیک ٹھاک فٹنگ والے رائل بلو کلر کے لباس میں خوب کھل رہی تھی۔ نازک سا سراپا، تیکھے نقوش، کمر کو مکمل ڈھانپے ہلکے نم بال اس کے معصوم سے جسم پر مبہوت ہوا تھا۔ دل خود بخود اس کی جانب کھینچنے لگا تھا۔ وہ بے اختیار ہوتا اس کے سامنے آتا۔ عین اسی لمحے نظروں کی تپش محسوس کر کے وہ بھی مڑی تھی۔ اس سے پہلے وہ کچھ سمجھتی ارسل نے اس کی کمر پہ ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کر لیا۔ یہ کیا کر رہے آپ؟ اس اچانک افتتاح پر وہ بری طرح سٹپٹائی۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ اسے خود سے دور ہٹانا چاہا۔ کسی بھی وقت ابیرہ کے کچن میں آ جانے کا دھڑکا لگا ہوا تھا، جبکہ وہ نگاہوں میں خمار لیے اس کے چہرے پہ نظریں جمائے کھڑا تھا۔ چھوڑے مجھے، ابیرہ آ جائیں گی۔ اس نے اپنی کمر اس کے مضبوط گرفت سے آزاد کرانی چاہی، لیکن وہ بے اختیار ہوتا اس کے چہرے پہ جھک گیا۔ اس طرح کچن میں اسے ارسل سے ایسی حرکت کی امید نہ تھی۔ اس کے غیر متوقع عمل پر اس کی جان نکلنے والی تھی۔ آنکھیں حیرت سے پھٹ گئی، اپنا پورا وجود سن ہوتا محسوس ہوا۔ اس نے گھبرا کر اس کی شرٹ کو اپنے لرزتے ہاتھوں میں جکڑا تھا
اس کے وجود کی دل آویز خوشبو، اس کے دراز بالوں سے اٹھتی بھینی بھینی دل فریب مہک اصل کو پوری طرح اپنے لپیٹ میں لے چکی تھی۔ وہ پوری طرح بے خود ہوتا اس کے وجود میں گم ہو رہا تھا۔ نہ جانے قربت کے یہ لمحے کتنے طویل ہوتے جب اپنی سانسوں کی رفتار مدھم ہوتی محسوس کر کے اس نے اپنی نازک ہاتھوں کے مکے اس کے مضبوط چوڑے سینے پہ برسا دیے۔ اس کی غیر ہوتی حالت کا احساس کر کے اصل اسے دور ہو رہا تھا۔ مریم نے ذرا سی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، اس کے بے حد قریب کھڑا تھا، دونوں کا ہی دل بے ہنگم انداز میں دھڑک رہا تھا۔ وہ شرم سے کٹتے فوراً اپنا رخ موڑ گئی۔ ناشتہ لے آؤ، ایک گہری بھرپور نظر اس کے سرخی چھلکاتے چہرے پہ ڈال کر کہتا وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی اس نے کھل کر سانس لیا اور سینے پہ ہاتھ رکھ کر بری طرح بے قابو ہوتی دھڑکنوں پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگی۔ ارسل کی سحر انگیز قربت اور دن بدن بڑھتی وارفتگی اور دیوانگی لمحوں میں اس کی دھڑکنیں منتشر کر کے اسے خود میں سمیٹ جانے پر مجبور کر دیتی تھی۔ جیسے جیسے دن آگے بڑھ رہے تھے مریم کی طبیعت عجیب سی ہوتی جا رہی تھی۔ جب سے جڑواں بچوں کا پتہ چلا تھا تب سے وہ حد سے زیادہ خوف زدہ ہو گئی تھی۔ حالانکہ سبھی اسے تسلی دیتے، حوصلہ بڑھاتے، جس سے کبھی تو وہ بہل جاتی لیکن کبھی کبھی تو طبیعت کی بیزاری کندیت ایسی عروج پر پہنچتی کہ وہ سارا دن کسل مندی سے پڑی رہتی۔ اوپر سے ابھی تک ہر دوسرے دن جاری رہنے والی الٹیوں نے الگ اس کی جان عذاب کر رکھی تھی۔ شہلا صاحبہ اس کی ہمت بندھاتی، تسلی دیتی کہ ایسی حالت میں ایسا ہو جاتا ہے۔ آج بھی دوپہر سے ہی اس کی طبیعت بھی بہت خراب تھی، الٹیاں تھی کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ خالہ وہ بری طرح سسکی تو شہلا صاحبہ نے تڑپ کر اسے باہوں میں بھرا۔ بس بیٹا، ممتا کی پروان چڑھانا بہت مشکل ہوتا ہے میری جان۔ اپنی اولاد کے لیے ایک عورت کو بہت کچھ سہنا پڑتا ہے، اور پھر اس تکلیف کا صلہ تو اتنا خوبصورت ملے گا کہ ذرا سا درد پریشانی تو یاد بھی نہیں رہے گی۔ وہ اس کی پیشانی سے تر پیشانی سہلاتی محبت سے بولی، لیکن آپی اور بھابھی کی تو ایسی حالت نہیں ہوتی تھی، پھر میری کیوں؟ وہ بسوری تو شہلا صاحبہ اس کے انداز پر مسکرا دی۔ ہر عورت کی حالت مختلف ہوتی بیٹا، کسی کو اس کا بچہ تنگ کم کرتا ہے، کسی کو زیادہ۔ بس کچھ دنوں کی بات ہے، میرا بچہ سب صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ۔ انہوں نے سمجھایا تو وہ سر ہلا گئی۔ تم آرام کرو، میں تمہارے لیے نیمبو پانی بنا کر لاتی ہوں۔ وہ اسے پچکارتے ہوئے اٹھ کر باہر چلی گئی۔ وہ باہر لاؤنج میں آئی تبھی ارسل گھر میں داخل ہوا۔ آج چھٹی کا دن تھا، اس کا کچھ پرانے دوستوں کے ساتھ ری یونین کا پروگرام تھا۔ وہ صبح 11 بجے کا گھر سے نکلا، شام کے 7 بجے گھر لوٹا تھا۔ السلام علیکم امی، وہ صوفے پہ ڈھیر ہوتے بولا، ساتھ ہی اس کی تلاش میں ایک کائنانہ نظر چاروں طرف دوڑائی۔ اتنے گھنٹوں میں اسے نہیں دیکھا تو دل کو بے چینی لاحق ہو گئی۔ وعلیکم السلام، کیسی رہی دوستوں سے ملاقات؟ انہوں نے محبت سے اپنے خبرو بیٹے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ فرسٹ کلاس، مریم کہاں ہے؟ اسے کہیں ایک کپ چائے کا بنا دے؟ سر دکھ رہا ہے، انہوں نے جواب دیتے مریم کی بابت پوچھتے وہ انگلیوں سے پیشانی مسلتے بولا۔ صبح سے نکلے ہوئے تھکن ہو گئی ہوگی، جاؤ کمرے میں جا کر آرام کرو، میں چائے بنا دیتی ہوں۔ وہ کچن کی جانب بڑھتے ہوئے بولا۔ شاہزیب کے مریم نے بے دہانی میں کہنا چاہا، جب اس کے تاثرات دیکھ کر بات ادھوری چھوڑ کر اپنی بے ساختہ امڑنے والی مسکراہٹ کو چھپانے کے لیے زبان دانتوں تلے دبا گئی۔ دماغ درست ہے تمہارا؟ خبردار جو تم نے اس گھٹیا انسان کے بارے میں سوچا بھی تو۔ ناک پھلا کر آنکھیں نکالتے ہوئے غصے سے اسے تنبیہ کی۔ مریم کو اس کی پوزیسنیس پہ ہنسی آ گئی۔ اب میں سوچوں بھی آپ کی مرضی سے؟ اس نے محبت پاک نظروں سے بے حد ہنسم شوہر کو دیکھتے ہوئے محض چڑھانے کے لیے استفسار کیا۔ یس آف کورس یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو تھنک اباؤٹ ہم۔ اپنی انگلی اس کی تھوڑی کے نیچے رکھ کر اس کا چہرہ اونچا کرتا اس کی آنکھوں میں جھانک کر آنچ دیتے لہجے میں بولا، تم میری ہو صرف میرے بارے میں سوچوں گی یا پھر ہماری اولاد کے بارے میں سوچو؟ اپنا دایاں ہاتھ اس کے پیٹ پہ رکھ کر کہا تو شرما کر چہرہ جھکا گئی۔ سمجھ گئی یا مزید سمجھاؤں؟ وہ اس کے چہرے کے پاس جھک کر معنی خیزی سے پوچھنے لگا اور ساتھ ہی اس کی موٹی سی چٹیا کے بل کھولنے شروع کر دیے۔ اپنے چہرے پر اس کی سانسوں کی تپش محسوس کر کے مریم کا چہرہ آگ کی مانند دہکنے لگا۔ وہ بمشکل اس بات میں گردن ہلا گئی۔ گیٹس لائک مائی وائفی۔
اس کی ہونٹوں کو ہلکا سا اپنے لبوں سے چھو کر بولا اور اس کی دراز خمدار زلفوں کو پوری طرح کھول کر اپنے چہرے پہ پھیلاتا ان کی خوشبو اپنے سانسوں میں گھولنے لگا۔ مجھے نیند آ رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ اس کی گستاخیاں بڑھتی اور اپنی منمانیوں پر اترتا، مریم نے اسے پوری طرح اپنے وجود سے گم ہوتا دیکھ اس کے مضبوط سینے پہ اپنے لرزتے ہاتھ رکھ کے کانپتے لہجے میں کہا، اتنے ہفتوں سے اپنے پاس بھی نہیں آنے دے رہی ہو، آج کوئی بہانہ نہیں چلے گا؟ وہ ذرا سا چہرہ اونچا کر کے اس کی خوبصورت آنکھوں میں جھانکتے ہوئے قطعیت سے بولا، اتنے ہفتے؟ اس نے حیرت سے آنکھیں پھیلائی۔ خدا کا خوف کرے، ایک ہفتہ ہوا ہے مشکل سے۔ آپ میری سنتے کہاں ہیں؟ اپنی مرضی کر کے ہی رہتے ہیں۔ اس کی دہائیاں ابھی جاری تھی جب وہ پوری شدت سے اس کے چہرے پہ جھکتا اسے خاموش کروا گیا۔ آج وہ مریم کے ساتھ روٹین چیک اپ کے لیے ہسپتال آیا تھا۔ شام 7:30 بجے کا وقت تھا۔ آج ہسپتال میں بہت رش تھی۔ ویٹنگ لاؤنج میں بیٹھے تھے جب ارسل کے پاس ایک ضروری کال آ گئی۔ اسی لمحے ڈاکٹر نے مریم کا نمبر پکارا۔ وہ ارسل کو اشارہ کرتے ہوئے ڈاکٹر کے روم کی جانب بڑھ گئی۔ ارسل بھی کال اوکے کرتا اٹھ کر باہر ہسپتال کے باغیچے میں چلا گیا۔ کال سن کر واپس ویٹنگ لاؤنج میں آتے ہوئے جنرل وارڈ کے سامنے سے گزرتے ہوئے کھڑکی سے نظر آتے کونے والے بیڈ پر لیٹے نحیف و نزار وجود پر اسے کسی جانے پہچانے چہرے کا گمان ہوا۔ وہ میکانیکی انداز میں چلتا ہوا سراعت سے وہاں پہنچا، ششدر رہ گیا۔ ریشما چچی، آپ یہاں؟ کیا ہوا ہے آپ کو؟ اس نے ریشما بیگم کے حد سے زیادہ کمزور لاغر وجود اور پیلے سے نکاہٹ زدہ چہرے کو دیکھ کر پوچھا۔ وہ شاید کچی پکی نیند میں تھی، تبھی اسے ایک دم پہچان نہ سکی اور آنکھیں موڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ سسٹر، کیا ایشو ہے ان کے ساتھ؟ ان کو خاموش دیکھ کر اس نے بے چینی سے پاس کھڑی نرس سے پوچھا، جو ان کے ہاتھ پر لگی ڈرپ کو سیٹ کر رہی تھی۔ ملٹیپل ایشوز ہے ان کے ساتھ۔ ہارٹ کا مسئلہ ہے، جگر بھی صحیح کام نہیں کر رہا، دماغ کا بھی کوئی مسئلہ ہے۔ آپ ان کے؟ نرس نے، جو اس کی وجیح اور بارعب شخصیت سے مرعوب ہوئی کھڑی تھی، ریشما بیگم کے متعلق تفصیل بتانے کے ساتھ ہی پوچھنے لگی، میں ان کا بھتیجا ہوں۔ وہ ان کی وزر کو حرکت دیکھ کر گنگ ہوا کھڑا تھا، ایک دم چونکتا ہوا بولا، ڈاکٹر حفیظ پیرزادہ ان کو اٹینڈ کر رہے ہیں۔ یہ کوریڈور سے سیدھے ہاتھ پر جا کے کمرہ نمبر 3 میں بیٹھتے ہیں، آپ ان سے مل لیں، وہ آپ کو تفصیل سے ان کی کنڈیشن بتا دیں گے۔ نرس نے کہا تو وہ سر ہلا گیا۔ ارے میرا ارسل بیٹا آیا ہے، یہ تو میرا ارسل ہے۔ اتنی دیر میں ان کے ذہن نے بھی پہچان کا مرحلہ طے کر لیا تو ایک دم خوش ہوتی پرجوش سے بولی اور اپنے کمزور سے ہاتھ اس کے مضبوط توانا ہاتھ تھام گئی، السلام علیکم چاچی، آپ کی اتنی طبیعت خراب ہوگی، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ اظہر شرمندگی سے بولی، اس واقعے کے بعد شیلا صاحبہ ہر ماہ پابندی سے ان کے اکاؤنٹ میں رقم تو منتقل کروا دیتی تھی، لیکن وہ لوگ چاہ کر بھی ریشما بیگم سے رابطہ نہ کر پا رہے تھے۔ اب کسی کا بھی ان کے گھر جانے یا ان کے متعلق بات کرنے پر دل ہی آمادہ نہ ہوتا تھا۔ اب کئی ماہ بعد انہیں اتنا بیمار اور اس برے حال میں دیکھ کر در حقیقت وہ دل میں بہت شرمندہ ہو رہا تھا۔ وعلیکم السلام بیٹا، جیتے رہو، خوش رہو میرے بچے۔ انہوں نے آنسو بھری آنکھوں سے دعا دی۔ اونچے لمبے بے حد ہینڈسم سے مضبوط سراپے کے مالک ارسل کو دیکھ کر انہیں اپنا خسارہ یاد آ گیا، تبھی فوراً آنکھیں بھیگ گئی۔ بس بیٹا، اب تو یہ سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے، تم سناؤ، بھابھی کیسی ہے؟ دونوں بہنیں اور تمہاری دلہن وہ کیسی ہے؟ وہ گلوگر لہجے میں بولی، سب ٹھیک ہے۔ وہ دھیرے سے بولا، کبھی گھر لے کر آؤ نا اپنی دلہن کو۔ انہوں نے کہا تو اسے اس بات میں سر ہلایا، اور کوئی بال بچہ نہیں ہوا ابھی تک؟ شادی کو تو خاصا عرصہ ہو گیا تمہاری، وہ اپنے مخصوص اسٹائل میں پوچھنے لگی۔ اصل کے لبوں کو ہلکی سی مسکراہٹ نے چھو لیا، ہونے والا ہے انشاءاللہ جلدی، اس نے بتایا، جبکہ اولاد کے ذکر سے اس کے چہرے پہ بڑی پیاری مسکراہٹ کھل گئی تھی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ خیر سے وہ وقت لائے، وہ خوش ہو کر بولی اور بمشکل جملہ مکمل کرتی بری طرح کھانسنے لگی۔ ارسل نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے ساتھ پڑی ٹیبل سے پانی کی بوتل اٹھا کر انہیں سہارے سے ذرا اونچا کرتے ہوئے پانی پلایا۔ آپ کو کیا ہوا چچی؟ اتنی طبیعت کیوں خراب ہو گئی؟ ابھی تھوڑے عرصے پہلے تو آپ ٹھیک تھی،
بڑی مشکل سے ان کی کھانسی تھمی، پھر اس کے بعد ان کی بری طرح پھولتی سانس کو دیکھ کر ارسل نے فکر مندی سے پوچھا، بس بیٹا، یہ پچھتاوا ہے جو بیماریوں کی صورت مجھ بدنصیب پر حملہ آور ہو گیا۔ وہ آنسوؤں کی آمیزش لیے آواز میں بولی تو ارسل خاموشی سے انہیں دیکھنے لگ گیا۔ اسے سمجھ نہ آئی کہ کیا کہے۔ تمہارے چچا کے دنیا سے جانے کے بعد خالی گھر کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے، کوئی محلے والا آس پڑوس والا بھی بھولے سے آ کر نہیں جھانکتا۔ اب تو بیٹا یہ دن کچھ نہ کچھ لگا کے رہتا ہے میرے ساتھ۔ وہ دن کچھ بھی نیم مردہ حالت میں گھر میں پڑی تھی، نینا گھر آئی تو پریشان ہو کر مجھے یہاں لے آئی۔ اب 2 دن سے ڈاکٹر دنیا زمانے کی ٹیسٹ کروا کے نہ جانے کون کون سی بیماریاں مجھے بتا چکے۔ کچھ دیر بعد ان کی حالت ذرا سنبھلی تو انہوں نے ساری تفصیل اس کے گوش گزار کر دی۔ آپ خیال رکھا کرے اپنا، اس نے کہا۔ بس بیٹا، میرا تو اب چل چلاؤ ہے، دن رات نینا کی فکر کھائی جاتی ہے، میرے بعد اس کا کیا ہوگا، وہ کہہ کر ببک ببک کے رو دی۔ ارسل نے افسوس سے انہیں دیکھتے تسلی آمیز انداز میں ان کا ہاتھ تھاما۔ میرا منہ تو اس قابل ہی نہیں بیٹا، لیکن پھر بھی ہو سکے تو مجھے معاف کر دو اس بدنصیب کو بھی۔ کرم جلی تمہاری قدر نہ کر سکی۔ ایک دفعہ پھر اس فکر سے ارسل کو اپنے اعصاب تپتے محسوس ہوئے، تاہم خود کو پرسکون کر کے چہرے کے تاثرات نم کرتا انہیں تسلی دیتے ہوئے بولا، اب وہ سب بھول جائے چچی، یقین کرے مجھے تو اب اس سب کا ابھی خیال بھی نہیں آتا۔ میں الحمدللہ اپنی زندگی میں اپنی بیوی کے ساتھ بہت خوش ہوں اور خدا کا شکر گزار بھی۔ وہ تو بولا، تو لمحے سے ہر لہجے سے سچائی ٹپک رہی تھی۔ آپ بھی دل پہ بوجھ نہ لیں اور فکر نہ کریں، انشاءاللہ جلد ہی ٹھیک ہو جائیں گی۔ میں آپ کے ڈاکٹر سے خود ملوں گا، بات کرتا ہوں ان سے۔ ان کا کمزور سا ہاتھ تھپتھپاتے ہوئے بولا، نہیں بیٹا، میں نہیں بچوں گی اب، میں جانتی ہوں، اور سچ پوچھو تو اب جینے کی کوئی چاہ بھی نہیں ہے۔ بس اللہ نینا کا کچھ بندوبست کروا دے تاکہ میں سکون سے مر سکوں۔ اس کی بات کے جواب میں بولی، آپ ایسی نا امیدی کی باتیں کیوں کر رہی ہیں، آپ ٹھیک ہو جائیں گی انشاءاللہ، میں خود آپ کا علاج کرواؤں گا۔ اس نے حوصلہ بڑھایا، نہ بچے، مجھے موت کی دستک صاف سنائی دے رہی ہے، تم وعدہ کرو مجھ سے، میرے بعد نینا کی خبرگیری کرتے رہو گے، اسے اکیلا بے سہارا نہیں چھوڑوں گے۔ وہ ایک دم بات کرتے کرتے لجاجت سے اس کا ہاتھ تھام کر روتے ہوئے بولی۔ ارسل کو اپنے ضبط کی حد تمام ہوتی محسوس ہوئی۔ اس لڑکی کی شکل دیکھنا تو درکنار، اس کا نام تک سننے کا رواج نہ تھا، اور وہ اسے وعدوں کی ڈور میں باندھ کر پاسداری کا پابند کر رہی تھی۔ وہ منہ سے ایک لفظ بھی ادا نہ کر سکا۔ میں جانتی ہوں بیٹا، میں تمہیں بہت بڑے عہد پر جکڑ رہی ہوں، لیکن اسے ایک بدنصیب اولاد کی محبت کے ہاتھوں مجبور بے کس ماں کی فریاد سمجھ لو۔ تم ایک بہت اعلیٰ ظرف ماں کے بیٹے ہو، تمہارا ظرف بھی بہت وسیع ہے، تبھی تو اس وقت یہاں میرے پاس موجود ہو۔ میں تمہیں زیادہ کسی مشکل میں نہیں ڈالوں گی، مگر تم لوگوں کے سوا اس کا دنیا میں کوئی ہے بھی تو نہیں، اور وہ جس راہ پر چل پڑی، اللہ اسے ہدایت دے تو دے، ورنہ اب اس کی واپسی ناممکن ہے۔ اس کی مسلسل خاموشی محسوس کر کے وہ اٹک اٹک کر مزید بولی، بات مکمل کر کے بری طرح ہانپنے لگی۔ ان کی حالت دیکھ کر ارسل بری طرح گھبرایا۔ ان کی حالت بالکل بھی اچھی نہیں تھی، اسے اس پر ادراک ہوا۔ آپ پریشان ہو کر الٹا سیدھا نہ سوچے، اللہ بہت رحیم ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا۔ جب تک سانس آ جا رہی ہے، توبہ کا در کھلا ہے۔ تھوڑی دیر بعد کی طبیعت تو سنبھل گئی، لیکن ان کا رونا بند نہ ہوا۔ انہیں بے تحاشا آنسو بہاتے دیکھ کر اس نے دلاسا دیتے ہوئے امید کا جگنو ان کے ہاتھ میں تھمانا چاہا۔ توبہ تو وہ کرے گا نا جسے اپنی غلطی کا احساس ہوگا، وہ نامراد تو بالکل بھی سرکش ہو گئی ہے، وہ کہہ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی، یہ سب آپ کی دی ہوئی شے ہی تو ہے۔ ان کی ابتر حالت کے پیش نظر وہ کہہ تو نہیں سکا، بس دل میں سوچ کر رہ گیا، اوفو، کیا ہو رہا ہے یہاں، اتنی ٹینشن لینا ان کے لیے نقصان دہ ہے۔ ECG ٹھیک نہیں آئی ان کی۔ وہیں نرس وہاں آتی انہیں روتے دیکھ کر ارسل سے بولی، اس کی بات سمجھتا وہ سر ہلا گیا۔ چلے باہر یہاں، اماں آپ کی دوائی کا ٹائم ہو گیا۔ نرس اب ان کی طرف متوجہ ہوتی انہیں اٹھا کر بٹھانے لگی۔ چچی، اب میں چلتا ہوں، پھر آؤں گا آپ سے ملنے، بلکہ امی کو بھی لاؤں گا، آپ پریشان نہ ہوں۔ ارسل ہاتھ تھام کر بولا، ضرور بیٹا، میں تمہارا اور بھابھی کا انتظار کروں گی۔ وہ آنسو پوچھتی ہوئی بولی۔ ارسل وہاں سے اٹھ گیا اور باہر آ کر ایک گہری بوجھل سانس فضا کے
سپرد کی۔ ویٹنگ لاؤنج میں آ کر اطراف میں نظر دوڑائی، مریم ابھی تک نہیں آئی تھی۔ وہ جانتا تھا اسے چیک اپ اور مختلف ٹیسٹ کراتے اچھا خاصا ٹائم لگ جانا ہے۔ ویسے بھی کوئی فکر کی بات نہ تھی، وہ واپس آ کر اسے کال کر لیتی۔ اس نے مضبوط کلائی پہ بندی گھڑی پر ایک نظر ڈالی اور ذہن میں نرس کے بتائے ہوئے نام کو دہراتا ریشما بیگم کے ڈاکٹر کے کمرے کے جانب بڑھ گیا۔ آج کی کہانی یہیں تک۔ اب آگے ہم اگلی قسط میں دیکھیں گے کہ نینا کو ہدایت ملتی ہے یا اس کے ساتھ کچھ اور ہوتا ہے، یا نینا واپس آ کے ان دونوں کے بیچ میں کوئی غلط فہمی پیدا کرتی ہے۔ تو جاننے کے لیے بنے رہے ساتھ، اور جاتے جاتے آپ سب سے گزارش ہے کہ خوش رہے، خوشیاں بانٹے اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔